मसीह यीशु के बबरकत नाम में, अजीम नाम में, जलाली नाम में आपको मेरी तरफ से, बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस एक और नए दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है, हमें दिया है, हमें नींद से जगाया है। उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम आपके दरमियान हाजिर हो सकें इस नए प्रोग्राम के साथ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो उसकी तरफ से हैं, जो उसने हमें दी हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं और ये बार बार कहता रहूंगा कि हमें अपने खुदावंद कादिर मुतलक का शुक्र अदा करना है। हर बात में उसका शुक्र अदा करना है, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी बड़ाई करनी है। हमें उसके आगे सजदा करना है, उसे मुबारक कहना है, क्योंकि वो मुबारक खुदा है। उसने हमें आसमान और जमीन दिया है, हमें चांद और सितारे दिए हैं, हमें जानदार दिए हैं, हमें हर नेमत से नवाजा है। मेरे अजीजों, अगर हम अपने ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जिस तरफ भी हम देखें तो हमें खुदा की कुदरत नजर आती है, खुदा की जो है वो कारागरी नजर आती है, खुदा की हशमत और उसकी बुजुर्गी नजर आती है। वो वाहिद खुदा है जिसने ये सब कुछ हमारे लिए, कायनात के लिए, हम इंसान के लिए ये सब कुछ बनाया है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, हम इससे पहले कि अपना प्रोग्राम इसका बाकायदा आगाज करें, आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रस्तिश और सताइश करते हैं। तू जलाली खुदा है, तू बुजुर्ग खुदा है, तू अजीम खुदा है, तू कादिर मुतलक है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है। तू इब्राहिम का खुदा है, तू इजहाक का खुदा है, तू याकूब का खुदा है, तू इसराइल का खुदा है, तू इस्माइल का खुदा है, तू नबियों का खुदा है, तू रसूलों का खुदा है, तू कौमों और कबीलों का खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ कादिर मुतलक खुदा, इस दिन के लिए, इस एक और दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, हमें जिंदा रखा। तेरा शुक्र अदा करते हैं कादिर मुतलक खुदा। हमारे सारे अज़ा काम करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बरकत के लिए। जलाल के बादशाह, आज के मेहमानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनको तूने यहां पर भेजा है। एक एक को छू और मसा कर बड़ी बरकत दे, एक एक को अपनी जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए आज इस्तेमाल कर, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए इस्तेमाल कर। इस चैनल पर है खुदावन, इनके वसीला से लोग बरकत पाए। इस शो में खुदावन आज बहुत सी ऐसी बातें हों जिनके वसीला से तेरे लोग सीखें, तेरे लोग बरकत पाएं। तेरी बेटी को, तेरी खादमा को, ऐ खुदावन फरजाना पौलुस को तेरे हाथ में देता हूं ऐ जलाल के बादशाह। इनको छू और मसा कर, बरकत दे खुदावन, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ज्यादा से ज्यादा खुदावन अल्फाज की तरतीब अता कर, ज्यादा से ज्यादा खुदावंद रूह की कुव्वत अता कर। खुदावंद आसमानी बाप, सारी बातों को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। सारी टीम को जो रिकॉर्ड कर रही है, सारे इक्विपमेंट को खुदावंद, तमाम कैमरों को, हर चीज को खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं कि खुदावंद किसी में भी कोई खराबी पैदा ना हो। जलाल के बादशाह बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस अजीम वक्त के लिए और आज के खास मेहमानों के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जिनका आपसे तारुफ कराना चाहता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम मुबशर इसाक भट्टी साहब। मुबशर इसाक भट्टी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में और अपने चैनल गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब और सिस्टर फरजाना पॉल साहबा, आपने हमें अपने चैनल पर दावत दी, हम आए, हम अब दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। और खुदा आपको इस काम में बढ़ाए
اور آمین خدا ترقی آپ کو دلائے اور ہمیشہ خدا اپنا سایہ آپ پر رکھے اور آمین یہ پروگرام اسی طرح رواں دواں رہنا چاہیے. خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا. آمین. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی مبشر صاحب. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں, بڑے خاص ہیں, جو خدا کے پرستار ہیں, جو ساز بجا کر خدا کی پرستش کرتے ہیں. بھائی ندیم سرور ہمارے درمیان موجود ہے. بھائی ندیم, ہم آپ کو اپنے پروگرام ڈسائپلز آف کرائسٹ اور اپنے چینل گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بشپ صاحب, آپ کا, باجی کا بہت شکریہ, اور اس چینل کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں بلایا, اور خداوند اس کو اور اسی طرح بڑھاتا جائے. آمین. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو جی. جی فرزانہ. جی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر صاحب, پاسٹر جاوید طالب. پاسٹر صاحب, ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر ویلکم کرتے ہیں. جی سسٹر شکریہ, گوڈ بلیس یو, خداوند آپ کا ہم ناصر ہو, اور شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے. ویلکم جی. ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں بردر پرستار بوٹا مسیح. بردر, ہم آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر جی, بشپ جی آپ کا, تھینک یو. اسپیشلی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے تو لوگوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو شیئر کر سکیں جو خداوند ہم سے کام لے رہا ہے. آمین. اور اس چینل کے وسیلہ سے ہماری جو باتیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی, ہاں جی, خداوند کا شکر ہے کہ ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا جس کے ذریعے ہم اپنی باتیں اور خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا Praise سکتے the ہیں. Lord. تو خداوند آپ کو برکت دے Thank اور you. اسی چینل Thank کو مزید اور ترقی دیتا رہے. آمین. 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 جی ناظرین, تو ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کا تعارف سنا. سو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بشپ صاحب کی طرف چلیں گے. جی تھینک یو جی, تھینک یو فرزانہ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں, وہ بڑا عظیم خدا ہے. میرا ایمان ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے, بلیسنگ پائیں گے. تو ہم چلتے ہیں, باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ خدا کے خادم مبشر اسحاق بٹی صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم مبشر اسحاق بٹی صاحب آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا تعلق کس چرچ سے ہے, اور کس شہر سے آپ کا تعلق ہے. تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. تھینک یو بشپ صاحب. میرا نام مبشر اسحاق بٹی ہے. میں راول پنڈی سے بیلونگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کے اور بہن بھائی بھی ہوں گے, کتنے بہن بھائی تھے؟ جی, ہم 5 بھائی اور 1 بہن ہے, اور ٹھیک میں ہے. بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہوں. تیسرے نمبر پہ اور ہیں. بہن سب سے چھوٹی. آمین. پریز دا لارڈ. تو آپ کی جو فیملی ہے, آپ کے جو ماں باپ تھے, آپ بچپن میں جب پیدا ہوا کیسا گھر میں ماحول تھا؟ دعائیا ماحول تھا, دعا کیا کرتے تھے, چرچ جایا کرتے تھے؟ بشپ صاحب, میں 2-2.5 سال کا تھا جب میں ان کے ساتھ مائگریٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے یہ ہوش نہیں تھی. لیکن جب ہم لیا میں آئے تو وہاں ایک پورا کیتھولک گاؤں تھا. لیا جو سکھر کے پاس ہے؟ جی, ٹھیک ہے. لیا میں ہم آئے, وہاں ہمیں زمین الاٹ ہوئی تھی اور والدین زمین کے وہاں پہ اسکول, وہاں سسٹروں کا اسکول تھا. جی, ہم نے وہاں ابتدائی تعلیم اسی میں حاصل کی. وہیں پہ پھر وہ ماحول یہ ملا کہ ہم نے چرچ جانا ہے. انگریز فادر اور انگریز سسٹرز تھی. جی, چرچ جانا ہے, وہاں چرچ سے پھر روزری کی عبادت ہونی, اور یہ ماحول ہمیں جو مسیح تعلیم کا تھا یہ وہاں سے ہمیں ملا. آمین. آمین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بچپن سارا پھر وہیں پہ گزرا؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے تعلیم جو آپ کی دنیاوی تعلیم تھی وہ بھی وہیں حاصل کیا آپ نے؟ ہاں, مڈل تک میں نے اپنے اسی گاؤں میں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میاں چنو 133 چک ہے, چک میاں چنو میں, جو وہاں کرسچن ایک بہت بڑا چک ہے جی, مسیحوں پھر کا. وہاں میں نے میٹرک کی. ٹھیک ہے. وہاں سے میں نے پھر ابتدائی تعلیم میٹرک تک حاصل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں 1972 میں پھر کیتھولک پریسٹ کے لیے میں سیمنری چلا گیا. سیمنری میں چلے گئے آپ؟ ٹھیک ہے. اور میں 5 سال سیمنری کی تعلیم حاصل کی, آمین. جس میں نے اپنی الہی تحریریں آمین. اور یہ سارا جتنا کیتھولک انسائکلوپیڈیا اور یہ ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کی. لیکن 5 سال کے بعد جب میں آگے جانا تھا میجر سیمنری میں, تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی.
ٹھیک ہے. اس وجہ میں پھر مجھے واپس آنا پڑا. آپ کو پھر جی پھر میں واپس آ کر لیا, پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے میں نے گریجویشن کی. آپ نے وہاں سے گریجویشن جی کی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج سے گریجویشن کر کے پھر میں اسلام آباد 77 میں سینئر گورنمنٹ جاب مجھے مل گئی. جی اور پھر میں یہیں کا ہو کر رہ گیا. جی. اور پھر یہیں شادی, یہیں پھر بچے, یہیں پھر تعلیم. 40 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہم نے لے لی. جی تو ٹھیک ہے. تو یہ مرحلہ آپ کی زندگی میں گزرا. تو ہم جائیں گے واپس, تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے بارے میں جانیں. ٹھیک ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے سیالکوٹ میں تھے, 2 سال کے تھے, آپ لیا چلے گئے. جی بالکل. تو آپ کی فیملی لیا میں چلے گی. وہاں پر کیتھولک گاؤں تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ سارا گاؤں ہی کیتھولک تھا. جی بالکل. اور وہاں پر آپ نے کیتھولک سکول میں تعلیم حاصل کی. جی مڈل تک آپ نے وہاں پر بالکل پڑھا. آپ صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کی روٹین کیا تھی؟ ڈیلی آپ دعا کیا کرتے تھے, چرچ جایا کرتے تھے, روزی کی عبادت ہوتی تھی. آپ گھر میں بھی کوئی ماحول تھا, گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے, ماں باپ کے ساتھ مل کے کوئی ڈیلی دعا وغیرہ کرتے تھے؟ جی وہ میری والدہ اور میرے والد, کیونکہ وہاں جو ان کو بھی تعلیم ملی تھی وہ وہی فادرز اور سسٹر سے ملی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ رات کے ٹائم جب وہ سارے فارغ اپنے کام سے ہوتے, پھر ہم کٹھے دعا کرتے. زبور 91 میرے والد صاحب اور زبور 23 اس کے وہ تھے, وہ ہمارے پیچھے ہمیں پڑھاتے اور ہم ان کے پیچھے پڑھتے. میری والدہ بھی بیٹھ جاتی, کہہ رہی بیٹا جو کچھ ملنا ہے اسی کلام سے ملنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاللیلویہ. یہ بڑی خاص بات ہے. پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ماں باپ ہوتے تھے, جو ماں باپ ہوتے تھے وہ بہت زیادہ اپنے بچوں پہ توجہ دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے تھے, ان کو دعا کرنا سکھاتے تھے, ان کو کلام پڑھنا سکھاتے تھے. اگر بچے اس وقت نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن ان کو کلام سناتے تھے. جی بالکل. بائبل کی سٹوریاں بھی جو ہے نا وہ سنایا کرتے تھے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی بائبل کی سٹوریاں سنایا کرتے تھے تاکہ بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ کلام کی طرف بڑھے اور خدا کی طرف بڑھے. بچے جو ہیں وہ خدا کی طرف آئیں. آمین. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے. تو آپ کے اور جو بہن بھائی تھے, ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ کچھ آپ سے بڑے ہیں, کچھ آپ سے چھوٹے ہیں. جی آپ تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے, تو کچھ شرارتیں بھی کیا کرتے تھے؟ جی یہ تو پھر بچپن میں شرارتیں ہوتی ہیں, اس سے کون نہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. شروع سے تو ہم پاسٹر یا فادر یا کچھ نہیں تھے, ٹھیک لیکن ہے. ہاں بچپن گزرا. شرارتیں تو بشپ صاحب پھر تو ہوتی مار بھی گھر میں مار بھی کھائی ہے؟ مار بہت پڑتی تھی. بہت پڑتی تھی. تو شرارتیں کرنے سے مار پڑتی تھی. جی جی. تو آپ کے جتنے بھی بہن بھائی تھے, جی جی سب سے زیادہ شرارتی کون تھا؟ میں ہی تھا, اور مجھے خدا نے پکڑا پہلے. آپ کو ہی خدا نے پہلے پکڑا. جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ کون سی ایسی شرارتیں تھیں جن سے آپ مار کھایا کرتے تھے زیادہ؟ شرارتیں یہ تھی کہ ہم درختوں پہ چڑھ جاتے. گاؤں میں درخت بہت زیادہ ہوتے, درخت ہوتے. ہماری ٹیچریں گزری جہاں, ہم ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئی جو ہوتے نا یہ بیر وغیرہ یہ پھینکتے اور واضح نکالتے, ان کو ڈراتے. ٹھیک ہے نا. اور سسٹر کے پاس ہماری شکایت ہوتی اور پھر صبح میں مار اسکول میں پٹتی. ٹھیک ہے. یہ بچپن کی جو یادیں ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. آمین. اور فلم چلتی رہتی. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ اپنے ماں باپ کے حوالے سے کوئی بات بتانا چاہیں بچپن کی, آپ اپنے حوالے سے کوئی ایسے واقعات جو ہوتے ہیں نا زندگی میں جو کبھی بھولتے نہیں ہیں. آپ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ کو وہ واقعات نہیں بھولتے. تو کوئی ایسا واقعہ بتائیں. بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نا میں اپنے والد کے ساتھ نہ گیا نا, ہمارے قریب ایک شہر ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا سا قصبہ ہے اس وقت, اس طرف بکھر سے آگے. ٹھیک ہے. وہ وہاں میں گم گیا. آپ گم گئے؟ میں گم گیا. اچھا. شرارتی تھا نا, میں کچھ چیزیں دیکھتا دیکھتا بازار میں گم گیا. ٹھیک ہے. اور میرے والد اور ایک آدمی نے مجھے مسجد میں لے گیا, اعلان کروایا کہ یہ بچہ اس طرح, یہ اس کا نام ہے, یہ ہے. جی. تو 3-4 گھنٹے کے بعد میرے والد صاحب بڑے پریشان. آپ جی میں سمجھ سکتا ہوں. ماں باپ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, اولاد جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. ماں باپ پھر وہ میری ماں کو بتایا. جی. وہ بڑا روئی, بہت زیادہ روئی, اور خدا ان کا شکر ادا کیا کہ آپ مل گئے. لیکن جب آپ کو وہ ملے,
ہاں جی جب آپ کو پتہ چلا آپ کا 3-4 گھنٹے کے بعد جی جی 1 منٹ بھی بڑا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا بچہ آپ کی اولاد وہ آپ سے بچھڑ جائے. مطلب چند منٹوں کی جو ہے نا وہ بھی ایک قیامت کی طرح ہوتا ہے. قیامت کی طرح ہوتی ہے. ہاں جی مطلب انسان جو ہے نا اس کا دل ادھر ادھر ہو جاتا ہے, سانسیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں کہ میرا بچہ کدھر ہے. ہاں جی وہ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ خریدا تھا ادھر ہی چھوڑ دیا, ادھر ہی چھوڑ دیا سارا کچھ, آپ کو تلاش کرنے لگے. تلاش کرنے لگ پڑے. شکر ہے کہ آپ مل گئے. آپ مل گئے. پھر صبح مجھے چرچ لے کے گئے, ہاں فادر کو سسٹروں کو بتایا ہاں جی اور شکر گزاری وہاں کرائی. وہاں کرائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ مطلب بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ شکر گزاری کرائی اس بات کے لیے کہ ہمارا بچہ جو ہمیں مل گیا. بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں ہمارے اس معاشرے میں, ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر اولاد گمتی ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں ملتے. ایسے ماں باپ ہیں جو ساری زندگی اس غم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں G8 میں, اسلام آباد G8 میں, وہاں پہ ایک فیملی ہے جو جن کی شاپ بھی ہے, کریانہ شاپ ہے, جو بالکل کونے پہ, جن کا بیٹا گما ہے ابھی تک ملا نہیں ہے. ہاں جی تو ان کا بیٹا, آپ تو بچپن میں گمے تھے اور مل گئے, لیکن وہ جوان بچہ ہے, وہ ایک دن وہ باہر نکلا ہے کسی کام کے لیے تو وہ واپس نہیں آیا, اور ابھی تک کتنے سال ہو گئے ہیں وہ نہیں ملا. اور ماں باپ روز پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ روز غم سے نڈھال ہوتے ہیں. زندگی ماں باپ کی جو ہے وہ بدل جاتی ہے, یہ اکثر بدل جاتی ہے. مطلب ایک غم جو ہے نا وہ ساری زندگی بدل دیتا ہے. ہاں جی انسان اس طریقے سے پھر دوبارہ جی نہیں پاتا, ٹھیک ہے, لیکن خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ مل گئے. آمین. ہاں جی تو آپ کے ماں باپ نے بڑی خوشی منائی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ آپ اکثر یاد کرتے رہتے ہیں. بس جب میں یاد کرتا ہوں جب بھی ماں باپ چلا جاتا ہوں. ہاں جی تو یاد آتا ہے, تو ماں باپ بھی یاد آتے ہیں کہ کتنا آپ سے پیار کرتے تھے. بہت. آمین آمین. تو آپ اس کے علاوہ کوئی بات یاد آتی ہو, اس کے علاوہ کوئی واقعہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو, آپ کوئی بات تو ضرور ہمیں بتائیں. یہ ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے. جی. جب وہ بشپ صاحب بیمار ہو گئے نا, جی. تو وہ بہت بیمار ہو گئے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کا نا بہت مشکل ہے, کہ ان کو نا اس وقت نا دل کی تکلیف ہو گئی. اس وقت یہ اتنے ترقی سائنس نے نہیں کی تھی, بہت پرانی بات ہے. تو وہ مجھے یہ کہتے کہ یار بات سن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب میں آتا سیمنری سے تو وہ کہتے کہ بائبل نکالو اور میرے پاس بیٹھ کر نا یہ بائبل ساری رات پڑھو. اگر میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو خدا مجھے معاف فرمائے. تو اس کے ساتھ پھر وہ یہ کر کے دعا کرنی, پھر وصیت انہوں نے کرنی کہ اکٹھے رہنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, پیار سے رہنا ہے, جس طرح میں نے آپ کو رکھا آپ نے بھی اسی طرح رکھنا ہے. تو پھر یہ بہت میری زندگی, میرا اپنا واقعہ اور میرے والد کا واقعہ بہت, جو میں آج تک نہیں بھولا. ہو سکتا ہے کہ میں خداوند کے پاس جانے تک اسے نہیں بھول سکتا. آمین آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم اور آپ سے بات کریں گے. اس سے آگے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں ندیم سرور, جو کہ پرستار ہیں, خداوند کی پرستش کرتے ہیں ساز بجا کر. بھائی ندیم آپ بتائیے ہمیں اپنے بارے میں, آپ کہاں سے ہیں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے کتنے بچے ہیں, تھوڑا سا تعارف کرائیے آپ. جی بشپ صاحب, میرا نام ندیم ہے اور پنڈی کے ہی رہنے والے ہیں. پنڈی کے ہی رہنے والے ہیں, یہ پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہم 7 بہن بھائی ہیں. جی. 4 بہنیں ہیں, 3 بھائی ہیں, اور سب سے بڑا میں ہوں. سب سے بڑے آپ ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور ایک بیٹی ہے میری. ایک بیٹی ہے آپ کی. 8 سال کی. 8 سال کی. جی. پریز دا لارڈ. اور بس اسی طرح گھر میں ساز بجتے تھے. ابو ہارمونیم بجاتے ہیں میرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بس دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق آ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں جو بھی چیز ملنی اسے بجانا شروع کر دیا. اسے بجانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسے بجانا شروع کر دیا, اور آہستہ 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 2000 میں. 2000 میں. ہاں جی. طبلہ لیا. جی.
तबला लेके फिर शागिर्दी मैंने की जी और फिर ऐसे ही भाई से मुलाकात होगी, बूटा भाई से, जी जी चर्च में आना जाना शुरू हो गया। ठीक है तो इसी तरह फिर करते 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 हमने अपना बैंड बना लिया। प्रेज द लॉर्ड प्रे तो आप अब मैं बिल्कुल इस पे मजीद हम बात करेंगे आगे आपकी जो स्टोरी है उसके ऊपर, लेकिन ये बताइए कि अक्सर हम ये सुनते हैं, मैं अक्सर ये सुनते हैं हम लोगों से वो बताते हैं, बात करते हैं, जो भी इस तरह के जो भाई होते हैं कि वो जो भी चीज पकड़ते थे बजाना शुरू कर देते थे। जिन लोगों के पास भी हमने देखा है उनके पास ये गवाही है, टैलेंट है, जी खुदा ने उनको ये बरकत दी है साजों साज बजाने की जी, या गाने की, तो वो शुरू बचपन से ही ये चीज नजर आती है। ये खुदा की तरफ से है। ये खुदा मैं वही बात जी। करना चाह रहा था कि लगता है कि ये खुदा की तरफ से ही टैलेंट मिलता है, बिल्कुल ठीक है जी, जिससे वो शुरू से ही वो झलक उसकी जो है वो जी, नजर आना बिल्कुल। शुरू हो जाती है। तो आप शुरू से ही जो तबला था उसको आप सीखना चाहते थे, जी आप कोई भी चीज बजाना शुरू कर देते थे। बिल्कुल। ठीक है, आपके और बहन भाई भी हैं जिनको कोई साज बजाते हैं या बजाने का नहीं। शौक था? नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ आप हैं। जी, और आपके वाले साहब आपने बताया कि वो हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम बजाया करते थे, ठीक है, नहीं, प्रशिश अभी किया भी बजाते हैं। अभी भी बजाते हाँ हैं। जी, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, मतलब चर्च में वो चर्च में बजाते हैं। हारमोनियम हाँ बजाते जी। हैं और प्रशिश करते हैं। आमीन। तो आपका बचपन जो है वो यहीं पे गुजरा, जी, रावलपिंडी रावलपिंडी में, में। किस जगह पे? टेंच में। टेंच में। आप उस वही अभी भी वहीं पर हैं, जी, अबाई वहीं पे। घर पे हैं, जी जी, ठीक है। तो बचपन कैसा था आपका? बचपन में आप दुआ किया करते थे, माँ बाप घर में दुआ किया करते जी। थे, कैसा माहौल था? और बहन भाइयों के बारे में कुछ बताइए। हमारे दादाजी थे जी आर्मी में। आर्मी में, जी, ठीक है तो वो जब भी हमारी तो सुबह जब आँख खुलती थी जी, तो वो उठ के दुआ किया करते थे। उठ के दुआ, आपको हमने- आवाज कानों में हाँ आती जी। होगी जी कि बिल्कुल। दादाजी अभी दुआ कर हाँ रहे हैं, जी। ठीक है तो बस उन्हीं को देख देख के फिर ऐसी रूटीन बन गई, खानदानी दुआ शुरू हमने कर दी। ठीक है ठीक है शाम को सारे इकट्ठे होके तो बैठ जाना, ठीक है तो खानदानी दुआ करनी। ठीक है, तो वो ही रूटीन अभी तक चलती आ रही है। अभी तक चलती हाँ आ जी। रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जी, 2 बहनों की शादी की है, ठीक है तो उसके बाद मेरी शादी फिर हुई, ठीक है फिर छोटे भाई की शादी की। ठीक है, तो इसी तरह फिर सारे अभी तक इकट्ठे ही। अभी तक हाँ जी, इकट्ठे ही हैं। जी। तो आपका काफी प्यार मोहब्बत है आपस में शुरू हाँ से ही। आमीन, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपके आमीन। लिए। आगे चलते हैं हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। तो हमारे साथ हैं पास्टर जावेद तालब साहब। सो पास्टर साहब, आप हमें बताएं अपने बचपन के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में। आपका आबाई गांव कौन सा था? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी शुक्रिया बहन, खुदावंद आपका हामी और नासिर हो। आमीन, खुदा बरकत दे आप। और इस बात के लिए मैं खुदावंद कद्दूस खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ हालेलुया। जिसने आज मुझे ये शर्फ दिया है कि मैं यहाँ पर आपके सामने मैं जो है वो अपनी ज़ातियात को बयान कर सकूं, प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। पहली बात तो ये है कि मेरा एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़, और मैं कोई रिच नहीं था, ना ही मेरा कोई बैक फिट पे कोई बहुत बड़ा था। और मेरा आबाई जो गांव है वो गुजरनावाला का तहसील नौशहरा विरका का एक गांव है, ज़फ़राबाद, और वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी जो बेस है वो इस्लामाबाद की है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे वालिदैन जो हैं वो, मेरे वालिद की बड़ी काविश थी कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने। और फिर जो है उसके बाद जब मैं यहाँ पे मैं 3 नंबर स्कूल नेवल में पढ़ता रहा बचपन में, उसके बाद 8 नंबर स्कूल में। और फिर जब मेरे वालिद साहब ने ये सोच की कि मैट्रिक के बाद इसको जो है वो डॉक्टर बनाना है, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो कोरियन एम्बेसी में थे। तो उन्होंने मेरी माँ से ये कहा कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको तरबियत करें।
اور انہوں نے تربیت اچھے والی تربیت کی اور آج خدا کا شکر ہے. اور اسلام آباد میں جو حالات کالونیوں کے تھے ان سے آپ واقف ہیں, اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن میں نے خدا کے فضل سے اپنے والدین کی وساطت سے میں نے سگریٹ تک کا نشہ جو ہے وہ نہیں کیا, میں جانتے نہیں. اور میرے والدین جو ہیں انہوں نے مجھے, میرے والد کی میرے ساتھ بڑی ایفرٹ ہے, والدہ سے زیادہ ہے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک بڑا خاص وے دیا کہ آپ جو ہے وہ اگر خدا کی طرف جانا ہے تو پھر دوسرے رخ میں آپ نے نہیں جانا. اور یہ سخت کلامی تھی. اور یہ جب انہوں نے سخت کلامی کی تو آج خدا کا شکر ہے کہ اسلام آباد میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں اب تو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کی وجہ سے پوری دنیا میں خدا کے فضل سے انجیل کا کام ہوگا. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی ہم جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں جی. اور ایک بہن ہے. تو آپ کے بہن بھائیوں میں بھی کوئی ہے جو یعنی کہ پاسٹر کی خدمت میں ہے یا کوئی چرچ میں خدمت کرتے ہیں؟ چرچ میں کراچی میں میرے بھائی ہیں جو کلوری پینتیکوسٹل چرچ کے ساتھ ہیں, وہ وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. اور ان کے جو پادری صاحب ہیں جو سینئر پاسٹر اندریاس ہیں, اور وہ ابھی بشپ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے سہیلی نام ہے ان کا, پروفیسر ہیں وہ بائبل کے, ان سے وہ تعلیم پا رہے ہیں. اور بتا رہے تھے مجھے کہ بس 1 سال اور ہے ڈپلوما کلیئر ہو جائے گا. آمین. اور میرے جو دوسرے 2 بھائی ہیں وہ اس معاملے میں نہیں ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر ہی ہو سکتی ہے. آمین. خدا آمین. فضل کو جاری بالکل، کرے. بالکل، میری جو بالکل. سسٹر ہے وہ سٹاف ہے اور وہ عوام کی خدمت کر رہی ہے. Praise the Lord. Hallelujah. اور خدا کے فضل سے میری بیوی بہت اچھی ہے آمین. آمین. اور یہ خدا نے گفٹ دیا ہے. جی آمین. اور ہر دکھ میں مسائل میں مصائب میں وہ اب تو میرے خیال میں وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا, آج سے 20-22 سال پہلے 25 سال پہلے وہ دور نہیں, آج دور چینج ہے چینج ہے, کافی چینج. اور حالات بھی چینج ہیں. جی. اور خدا کے فضل و کرم سے 3 بچے ہیں میرے, آمین. یہ بھی گفٹ خدا نے دیا ہے. اچھی بیوی دی ہے, اچھی اولاد دی ہے. 2 بیٹیاں ہیں میری Praise the Lord. اور Hallelujah. ایک بیٹا ہے آمین. جس کو میں نے خدمت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا, اور بیٹیوں کو بھی میں یہی تلقین کر رہا ہوں. Praise the Lord. Hallelujah. اور میں نے اس کا نام جو ہے وہ یابیز اس لیے رکھا کیونکہ 2 جڑواں بیٹے تھے, اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. اور پادری صاحب جی سن کے دکھ بس خداوند کو جو منظور. بالکل ایسے. میں نے اپنے استاد ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران صاحب کو فون کیا, اس وقت میں پیمز میں تھا. میں نے کہا کہ ایک بیٹے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے زبوروں کی کتاب میں سے ایک ریفرنس دیا اور یہ کہا جیڑا میرا حصہ عہدہ اور رکھوالا اس پر ایمان رکھیں. ہاللیلویہ. آمین. اور یہ خدا کے فضل سے ایسا ہی ہے. اور یہ جو بیٹا ہے اس کا نام میں نے یابیز رکھا, اور یابیز جو ہے یہ دکھ سہنے والا ہی ہے. کیا بات. اور بائبل کے اندر تواریخ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور یہ جو ہے یہ شخص جو یابیز تھا اس نے دعا مانگی ہے اور اس کی حدود بڑھی ہیں. ہاللیلویہ. خدا نے فضل اس پہ کیا اور بڑا ہی معزز شخص تھا. اس وجہ سے پھر میں نے یہ نام رکھا کہ خدا نے جو ہے مجھے یہ گفٹ دیا ہے کہ میں اس کی بہتر پرورش کروں, اس کو جسمانی روحانی تعلیم دوں, اور نہ صرف تعلیم دوں بلکہ ایک بہتر انسان بنانا. یہ ایک بہتر انسان جب ہوگا تو اچھا پاسٹر بھی ہو سکے گا. بے شک بے شک بے شک. اولین جو ہے وہ پاسٹر سے پہلے بہتر انسان بننا ضروری ہے. یہ سب سے ضروری ہے. بالکل. اور بے شک. جب انسان ہو جاتا ہے, بہتر انسان ہو جاتا ہے, تو پھر وہ منفرد پاسٹر بھی ہو سکتا ہے. آمین. آمین. بے شک بے شک. ہاللیلویہ. جی.
तो पास्टर साहब आप बताएंगे कि आपका आबाई गांव जो है वो गुजरांवाला है, तो आप वहाँ से कैसे शिफ्ट हुए, यहाँ पे कैसे आए? ये मुझे जो है वो मैंने जैसे बताया कि मेरा एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ है, जी जी जी। और मेरे जो तकरीबन 7 चाचू हैं जो पास्टर हैं अच्छा, आपके यानी कि पाकिस्तान में। फैमिली में हैं लोग जी ज़्यादा? जी, वो हैं तो मैं हूँ। नहीं, यानी कि पास्टर हैं आपकी पास्टर फैमिली हैं मेरे नाना जी जो हैं वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो हैं वो एल्डर थे, डॉक्टर के एल नासर साहब के साथ थे, और उनका आलमाना रवैया था और इल्म रखते थे। और सुनने में आया है कि वो जो है वो जितने जो 7 विलेजेस थे उनमें उनका एक नाम था, और वो बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते थे, और उनके पास शिफा की जो है वो नेमत भी थी। शिफा की नेमत के बावजूद उनकी जो बड़ी बेटी थी वो बदरू गिरफ्तार थी, लेकिन उन्हें खुदा ने इतनी बरकत दी थी कि वो जब अगर किसी को कहा जाता था ना जाके बदरू को सिर्फ मेरा नाम बताना कि एल्डर साहब ने मुझे, एल्डर ताज ने भेजा है, तो वो जो है वो भाग जाती थी बदरू, ये उनके बकौल कुछ लोगों के। तो घर में जो मसला था वो बड़ा गंभीर मसला था, और उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए फिर मेरे जो चाचू हैं वो जो सीनियर पास्टर थे वो यहाँ पर पंजाब में जब आए कराची से, उन्होंने कहा कि आप ना इसको, मेरे वालिद साहब को कहा कि आप उसको जो है वहाँ पे कराची में भेज दें। कहा ये बच्चों का भी है, फिर कैसे हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन नामुमकिन हुआ। हमें फिर जो है ना उसका डिसीजन लेना पड़ा, और दुआ तो चल रही थी, ये मुआशरा था, इतनी भी नहीं चल रही थी कि मैं अब ये पुल बांधना शुरू कर दूं कि बहुत ज़्यादा दुआ चल रही थी जी। मेरी पैदाइश हो के प्रेस्बिटेरियन से पेंटिकोस्टल में हुई है, लेकिन उसमें जो है वो नहीं था, सिलसिला नहीं था इतना ज़्यादा। कर ली दुआ, कभी की कभी ना की, ये सिलसिला, कभी बाइबल पढ़ी कभी ना पढ़ी। तो यहाँ पर जो है वो पादरी जावेद एल्बर्ट रावलपिंडी में आए थे, शमसाबाद में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई थी, और उस कन्वेंशन में जो है उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक जो है ना बहन है वो बदरू गिरफ्तार है, उसको लाया जाए। और जैसे ही वो लेकर गए, मेरे एक नाना जी हैं वो भी एल्डर हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो वो जो है वो बहुत वक्त उन्होंने गुजारा है, एल्डर अनवर मसीह नाम है उनका। तो उन्होंने बड़ी काविश की कि इस काम में कि ये जो हमारी बच्ची है ये आज़ाद हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर कन्वेंशन पर जब लेकर आए, शमसाबाद में जब लेकर गए वो जी। तो वहाँ पर पादरी जावेद एल्बर्ट के वसीले से खुदा ने काम किया। हालेलुया। और ये बड़ी टेस्टमनी है। मैं अभी इस मामले में पादरी जावेद एल्बर्ट साहब से मिला नहीं, अब तो मेरे ख्याल में वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, पता नहीं किन किन मुल्कों में वो खिदमत कर रहे हैं। तो ये मोजज़ा हुआ। तो इसी तरह से मेरा जो ख़ानदान है वो बढ़ रहा है, और खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल है। 1997 में मैंने बपतिस्मा लिया, खुदा उनको कबूल किया। हालेलुया। और फिर मैं 97 में 97 में और वाह, 97 में तो मैंने बपतिस्मा लिया था। तो मैं अब क्या कहूँ Praise तो the जब मैंने Lord, बपतिस्मा लिया और मैं पादरी जावेद सदीक साहब के चर्च में तारिक वारिस और मैं हम जाते रहे। जी। फिर मैं पादरी नदीम कैसर साहब के चर्च में थोड़ी देर जो है वो गया, इस्लामाबाद पेंटिकोस्टल चर्च में। और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर साहब के साथ जो है डॉक्टर परवेज़ कामरान साहब के चर्च में भी मैं जाता रहा। और फिर मैं इवेंजलिज्म मैंने करना शुरू कर दी, और खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू हुआ। 1998 में यानी अप्रैल में खुदा ने मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। Praise the Lord, और उसके hallelujah। बाद फिर मैंने प्रॉपर जो है वो खिदमत का आगाज़ किया 2005 में, बल्कि 6 में मैंने जो है वो मेरी ग्रेजुएशन हुई और सेमिनरी मैंने कंप्लीट की।
اور 2006 سے لے کر اب تک خدا کے فضل سے میں فل ٹائم خدمت میں ہوں، ہاللویہ، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے والد کو بالخصوص، جنہوں نے کمائی کی ہے، محنت کی ہے، روپے پیسہ کمایا ہے، اور مجھے سیمنری میں بھی بھیجا. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں 2003 میں یا 4 میں اس طرح سے کنڈیشن تھی کہ شاید وہ پیسہ بہت زیادہ نہیں ہو، لیکن اب تو پیسہ عام ہے نا، لیکن اس وقت اتنا نہیں تھا. تو انہوں نے روپیہ پیسہ لگایا، اور مجھے یہاں تک انہوں نے آفر دی کہ اگر آپ نے کسی علاقے میں جانا ہے، اس وقت چرچ میرا اسٹیبلش نہیں تھا، اس سے پہلے جب میں ایونجلزم کر رہا تھا 1998 کے بعد کی بات ہے، انہوں نے یہ مجھے کہا کہ کہیں پہ بھی جانا ہے آپ نے چند دن پہلے 2 دن پہلے مجھے بتانا ہے تاکہ میں پیسوں کا ارینج آپ کے لیے جو کر سکوں. سو یہ بڑی میرے لیے فتح تھی، یہ میں آنر دیتا ہوں ان کو. اور میری والدہ نے جب میں سیمنری میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ سیمنری آپ رہنے دیں، اور میرے نانا جی نے کہا کہ آپ ٹیمی ناصر صاحب اس وقت جو ہے وہ تموتھیوس ناصر صاحب جو ہے وہ پرنسپل کے تھے، ایل ناصر کے بیٹے جو جی ہیں، ان کے بیٹے میجر بھی تھے وہ، جی تو وہ پرنسپل تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہاں پہ بھیجتے ہیں تو آپ پریسبیٹیرین سیمنری جو ہے وہ کریں. لیکن بس ممکن نہ ہوا. میں نے یہ وجوہات نہیں بتانا چاہتا جس بنا سے میں جو ہے وہ میں پھر پینٹیکوسٹل فیتھ پر آیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ تعلیم پائی. میری جو بیس ہے نا بنیادی سطح پر جنہوں نے میری بیس کو اجاگر کیا ہے ہاللویہ، وہ ڈاکٹر پرویز کامران صاحب ہیں، پرویز کامران صاحب، اور جنہوں نے مجھے انرجی دی ہے اور مجھے سکھایا ہے. اور ایکسنٹ میں بھی میں زیادہ تر ان کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں، بے شک بے میں شک جب بھی ملتا ہوں اور میں ان کے جھک کر ان کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ اب وقت بے شک چینج ہے، یا میں کسی بھی مقام پہ چلا نہیں، جاؤں استادوں کی عزت جو ہے وہ لیکن کرنی میں چاہیے. رسپیکٹ سمجھتا ہوں دینا ان کو، بالکل، بے شک بے کہ شک، میں جھک کے ان کو ملتا ہوں، احترام کرتا ہوں. احترام بہت ضروری ہے، بے اور شک بے بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے. جاوید طالب ایک پینتیکوسٹل ہے اور فیتھ فل شخص ہے اور سمجھتا ہے، علم کو بھی جانتا ہے، بیبلیکل وے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس طرح سے کیوں؟ لیکن یہ ایک میرے دل کی آواز ہے، بالکل. تو میں اپنے استاد کی دیکھیے یہ ایک رسپیکٹ ہے، احترام ہے، آپ رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ایون دیٹ یہاں تک کہ میں ان کے گھٹنوں کو بھی چھوتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سجدہ نہیں کرتا، سجدہ نہیں ہے. ہاں جی، گھٹنوں کو چھوتا ہوں کہ میرے لیے مہاں ہیں جن کو میں نے دیکھ کر جی. تو بہت اچھا لگا پاسٹر صاحب، آپ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا، بہت اچھی باتیں تو بتائیں. بہت اچھی باتیں آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں پرستار بوٹا مسیح. تو بھائی آپ ہمیں بتائیں اپنے بارے میں کچھ، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا بھائی گاؤں، آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی پیرنٹس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سسٹر جی. میں تو پنڈی سے بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ ابو میرے جب یہ 4 بھائی تھے اور یہ نارووال کے تھے جی، لیکن کاروبار کے سلسلے میں 4 بھائی پھر ادھر پنڈی میں شفٹ ہوئے، جی، اور پنڈی میں میری جو ہے نا برتھ ہوئی تھی. پیدائش آپ کی. جی، ادھر ہی پنڈی میں سارا بچپن گزرا، اور یہیں پہ ہم 10 بہن بھائی ہیں جس میں 4 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. پریز گاڈ. اور یہ بڑا شکر ہے خداوند کا کہ ہمارے والد صاحب نے ایک ایز اے لو کیٹیگری ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں دی. پریز دا لارڈ. اور خود وہ ایک سینٹری ورکر تھے، اور لیکن ان کی کوشش تھی کہ میرے بچے اس کام میں نہ آئیں. آمین. اور یہ ان کی محنت سے ممکن ہو سکا. 4 بھائی ہیں، میں ایز اے گورنمنٹ جاب بھی ہے، اور خداوند نے ایک توڑا دیا ہوا ہے اپنے کاموں کے لیے، خداوند بھی استعمال کر رہا ہے. ایک بھائی میرا فوج میں ہے، ایک MES، یہ گورنمنٹ ادارہ یہ بھی، اور سب سے چھوٹا بھائی وہ چائنا میں ہے. ایک بہن ٹیچر ہے، ایک بینک میں جاب کرتی ہے، ایک نے ابھی گریجویشن کے پیپر جو ہے نا دیے ہیں. پریز دا لارڈ. تو ان کا جو مقصد تھا، جو ان کی محنت تھی، وہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے. پریز دا لارڈ. کیونکہ ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے وہ کہتے تھے جی وہ امانت جو ہے نا وہ گھر نہیں بنا رہا، تو اس کے پاس گھر نہیں ہے. گورنمنٹ سرونٹ کوارٹر تھا ہمارے پاس. جی جی جی. تو
اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بنا رہے تھے، جو خاص گھر انہوں نے بنانا تھا ہمارے فیوچر کا، Praise the Lord. وہ انہوں نے Hallelujah. برائٹ کیا، اور اب جا کے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے گھر کیوں نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اور گھر وہ بھی خداوند کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک خداوند نے گھر نہ بنائے جی تو بنانے والے کی محنت جو ہے محنت رائے گا ہے. ابس ہے. تو بس وہ بھی خداوند کرے گا کہ وہ بھی ہمیں مہیا کرے گا اپنے آمین. الہی خزانے سے. بالکل آمین. اور اب مطلب والد صاحب تو نہیں ہے، 1 سال ہو گیا ہے ان کو، پچھلے لاسٹ ایئر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو 67 ایئر اولڈس کے تھے. تو انہوں نے جو 60 سال گزارے ہیں زندگی کے، مطلب صبح جاتے تھے ہم سوئے ہوتے تھے، اور رات کو جب آتے تھے تو ہم سوئے ہوتے تھے. مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس ٹائم گئے ہیں اور کس ٹائم آئے ہیں، اور ہمارے لیے کماتے رہے ہیں. Praise the Lord. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اسکول سے اگر کسی دن چھٹی ہو جانی تھی، جی امی نے کہہ دینا چلو آج خیر ہے. ماں کے لاڈو کا آپ کو پتہ ہی ہے، ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. چھوٹے ہوتے بہانے کرنے کے کسی طریقے سے آج چھٹی مل جائے، جی تو امی نے کہنا چلو خیر ہے. تو شام کو آنا تو پوچھنا ہاں جی اسکول گئے تھے، تو پھر امی بھی چپ، کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کا مقصد تھا ایک، کہ میں جس مقصد کے لیے جاتا ہوں کماتا ہوں کہ میرے بچے اس مقصد میں کامیاب ہوں. تو اکثر پھر وہ ہمیں تو مار پڑتی تھی، ساتھ امی کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی تھی، تو بگاڑتی ہے. تو وہ مارے، اور وہ ان کی محنت جو ہے نا آج رنگ لائی ہے. Praise the اور Lord. پورے خاندان میں شکر ہے خداوند کا کہ ہم سب سے پہلے تو یسوع کا نام جلال پا رہا ہے، جی بالکل. اور پھر میرے والد صاحب کی محنت ہے یہ. Praise the Lord. Hallelujah. آمین. جی تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ بچپن میں یعنی کہ آپ کی فیملی میں دعا کا کیسا رجحان تھا؟ سارے دعا کرتے تھے، چرچ جاتے تھے، کیسا تھا آپ؟ سسٹر جی ایسا تھا کہ دعا سے دور تھے ہم، کیونکہ والد صاحب تو سارا صبح سے رات تک کاموں میں بزی، والدہ پھر گھر کے کام اور دیکھ بھال بچوں کی، تو ماحول ایسا نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ہوش سنبھالی ہم نے تو چرچ جانا شروع ہوئے. پھر وہ یہ کہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھے ہوتے تھے، جی سب سے لاسٹ پہ، جی وہ چرچ آئے آج، تو تھوڑی ہچکچاہٹ کہ کیسے مطلب عبادات جو ہماری اسٹارٹ کی عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ ہمیں نہیں آتی تھی. جی تو پھر خداوند نے کیا کہ ایسا آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو سمجھنا شروع ہوئے. پھر پچھلے بینچ سے آگے آئے، آگے آتے آتے تو خداوند کا شکر ہے کہ ابھی چرچ کی ساری ایکٹیویٹیز میں بھی، اور ہم جو خداوند نے ایک توڑا دیا ہے پرستش کے وسیلہ سے، تو خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. اور اب گھر میں بھی جو ہے وہ دعائیہ ماحول ہم نے Hallelujah. Hallelujah. جی تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ یہ جو آپ پرستش کرتے ہیں، آپ نے باقاعدہ سیکھنا شروع کیا، جو آپ کا بینڈ ہے؟ نہیں سیکھا نہیں ہے سسٹر، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. God gifted ہے. Hallelujah. میں جب اسکول ٹائم میں تھا تو میرا ایک فرینڈ ہے اخیم، تو وہ اور میں مطلب اسکول سے آ کے ہم نے بیٹھ جانا، تو اس نے بھی ایسے گنگناتے رہنا، اور میں نے بھی. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسکول میں بھی ٹیچرس نے سنا، انہوں نے کہا اس لڑکے کی تو آواز بہت اچھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہنا جی آپ بلا لیں جی اس کو، ہم اسے گانا سنتے ہیں. اس وقت مطلب چھوٹا تھے اور چرچ کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. تو پھر مجھے اپنے اندر نظر آیا کہ نہیں، میں اگر لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میرے اندر کچھ ہے. جی ٹھیک ہے، اور بس وہ خداوند سے سیکھا ہے، اور خداوند ہی دے رہا ہے اب تک. Praise the Lord. تو بس اپنے جو آواز سے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. آمین. آمین. Praise. جی تو آپ کی فیملی میں اور بھی ہیں آپ کے کوئی بہن بھائی جو پرستش کرتے ہیں، یا آپ نہیں سسٹر جی اور کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلے ہی ہوں جو اس جو ہے لائن پہ لگا ہوا ہوں، اور خداوند نے مجھے استعمال کر رہے ہیں وہ. Praise the اور Lord. کوشش ہوتی ہے کہ جہاں خداوند بلائے ہم جائیں. جی بالکل. بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا، اپنی فیملی کے بارے میں بتایا. تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بشپ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی تو میں آتا ہوں آپ کی طرف. مبشر صاحب، اسحاق بٹی صاحب، آپ بتائیے تھوڑا سا، آپ کی جو خدمت ہے کہ آپ ایونجلزم کا کام جو ہے وہ کافی آپ نے کیا ہے.
آپ بڑے بڑے جو کروسیڈ جو ہوتے رہے ہیں, جب پاکستان میں اس کا آغاز ہوا باقاعدہ طور پہ, تو آپ ان میں شامل رہتے تھے. اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ کام جو ہوتا رہا ہے, تو آپ اپنی خدمت کے حوالے سے, ایونجلزم کے حوالے سے بتائیے تھوڑا سا. یہ بشپ صاحب ایسا ہوا کیوں کہ جب ہم کیتھولک میں تھے, ہمارے جو جن کے وہ شاگرد ہیں انہوں نے کیتھولک کے خلاف بہت بولنا. اب چلو بات اب کھل گئی, جی انہوں نے بولنا, جی وہ ہم نے کہا میں بھی سیمنری کر کے آیا ہوں, لیکن وہ روح کی بات ہوتی ہے. جی میرے ایک ٹیچر ہیں فادر جیمز شمون, سب جانتے ہیں, جی ان کا کروسر ابھی بھی جو ہوتا ہے وہ نہیں میں نے ان کا بڑا نام سنا ہے. وہ کیا بات, وہ میں اور ایک میں ان کا کوارڈینیٹر تھا. آمین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیڈر تھے. جی تو پھر یہ ہے نا کہ اس نے کہا بھائی بات سنیں, ہم نے اس کیتھولک کیرزمیٹک موومنٹ کو جو روح سے مامور ہے نا, جی اس کو چلانا ہے, اس کو چلانا کیونکہ کلیسیا نہیں مانتی, لیکن ہم نے چلانا ہے. یہ پھل ہمارا, یہ بچے ہیں اس کے ساتھ, یہ ہمارے چھوٹے تھے. پریز دی لارڈ. وہ پھر جب ان کی ٹرانسفر ہو گئی یہاں لال کرتی میں, جی سینٹ جوزف کیتھیڈرل میں, جی تو پھر ہم بیٹھے تھے, تو ایک دن رات کو ہم سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ اس موومنٹ کو ہم نے آگے چلنا ہے جس میں روح کے بپتسمے بھی ہوں اور غیر زبان کا تحفہ بھی ہو, ہر تحفہ ہونا چاہیے. پریز دی لارڈ. جب یہ ہم نے کی تو ہم نے شروع کیا. پاسٹر جاوید طالب آپ کے ماسٹر جی, سب سے پہلا کارڈ میں دینے گیا. میں نے کہا ہماری آج میٹنگ ہے ایک بڑی خاص, کنونشن کروا رہے ہیں, تو پائی صاحب آپ نے بھی آنا ہے. جی ٹھیک ہے. پرویز سہیل کو بھی, جتنے ٹوٹل پاسٹر تھے, میں کوارڈینیٹر تھا, میں جیفر ڈینیل, آپ سارے جو جانتے ہیں ان کو, بڑے بڑے ربنسن اصغر وغیرہ, جی 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 ان سب کو میں ایک پلیٹ فارم پہ لایا. جی اسی پیرش ہال کے اندر ہم نے ایک بہت اچھا ایک دن کا سیمینار کیا ان کے ساتھ, اور ان کو ہم نے لائے. ہم نے کہا کہ تفرقہ کوئی نہیں ہے, تفرقہ کوئی نہیں ہے, سب ہمارا فیتھ ایک ہے جی کہ خداوند یسوع مسیح کمواری سے پیدا ہوئے, آمین, اور وہ مرے, آمین, ٹھیک ہے, دفن ہوئے, بے شک, وہ جی اٹھے. یہی ہمارا فیتھ ہے, رسولوں کے 10 صحابہ ہم اس پہ متفق ہیں. آمین. اب یہ یہاں سے ہم نے پھر جوڑا, ٹھیک ہے. اور وہی فادر جی نے پھر کہا کہ ذرا زبور 133 میں کہہ رہا تھا, کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ بھائی باہم مل کے رہیں. آمین, آمین. او عبرانی میں یہ ہن معطوف منائم خیم یا خد, ہاللویہ. کیا ہے یہ پورا زبور اس کے اندر یہ نا جی جی چلتا ہے. وہ پھر اسلام آباد کے پاسٹری بڑے بڑے جتنے خالد صاحب اور یہ پاسٹر اقبال صاحب, ان سب کا بھی ایک کنونشن ہم نے کرائی. میرلن ہیکی کو جگہ نہ ملی, جب وہ ربنسن اصغر نے ان کو بلایا, ان کو اسٹیڈیم میں جگہ نہ ملی. جی جب جگہ نہ ملی تو یہ پھر نا فادر جی کے پاس آ گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے میٹنگ کی تھی, یہ جگہ دیں. لوگ جو ہے نا بڑے ترسے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں اسلام آباد میں ڈیوٹی پہ, فادر جی کو فون لگا مجھے فوراً, انہوں نے کہا یار یہ لوگ آیا کیا کرنا ہے. اور میں کہا بشپ صاحب کہاں ہیں, کہہ رہے ہیں وہ تو گئے امریکہ. تو میں کہا تالے کھول دو, میں کیا گیٹ کھول دو. میں کیا یہ جانتے ہوں گے, ہم نے 3 دن کا ان کا کنونشن کروایا, ٹھیک ہے. وہاں بہت سارے لوگوں نے برکت لی, کیتھولک کلیسیا نے سب سے زیادہ برکت لی. ہاللویہ. ٹھیک ہے. پریز دی لارڈ. اس کے بعد ارنسٹ مال اور سباش گل انڈیا سے یہ بھی پرستار آئے تھے. مجھے کہنے لگا ارنسٹ مال کہ بردر, میں کہا جی, کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ فادر جی کو کہ ملاقات کا ٹائم دیں. جی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. جی میں گیا, فاجی سو رہے تھے, رات کا ٹائم تھا. جی تو میں کہا فادر جی, کہہ رہے بلاؤ یار میں چائے کا انتظام کرواتا ہوں. کہنے لگے کوک تو چلا گیا, اسحاق آپ نے اب کرنا ہے. جی اور میں نے چائے شائے سر بٹھایا. انہوں نے کہا فادر جی یہاں میں آتا رہا ہوں سینٹ پال میں اور چرچز میں, پریسبیٹیرین راجہ بازار میں, کہہ رہا ہوں یو پی چرچ میں آتا رہا ہوں. انہوں نے میری منسٹری لانچ نہیں کروائی, تو میری یہ گزارش ہے کہ میری ایک منسٹری لانچ کروا دیں. آمین. وہ منسٹری پھر ہم نے کیتھولک چرچ میں لانچ کروائی. پریز دی لارڈ. جی پھر وہ 3 دن ان کا بھی پروگرام ہم نے کرایا, اور تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ بھی ہم نے جمع کیے. پریز دی لارڈ. جی ہاللویہ. مغل آباد اور سارے یہ. جی اور آپ کے پاسٹر جی دعا, ٹھیک ہے, ان کو دعا کا موقع دیا, سب کو ہم دعا کا موقع دیا. اس سے آ کے پھر یہ بیریئر ہم نے توڑا. آمین. اور پاسٹر کامران اور پاسٹر جارج ولیم, انہوں نے کہا کہ ایک فادر کی وجہ سے کلیسیا جدا ہوئی تھی, اور ایک فادر کی وجہ سے آج کلیسیا مل گئی, اکٹھی ہو گئی. آمین. ہم نے اس لیے کہ پھر
आगे अब अपनी भी गवाही देनी है जी ना, जी वो तो मैंने बिल्कुल दी, जी जी ये काम आज फिर मैंने जब 88 में जी जो पहली मेरी फादर जी से मुलाकात हुई, उसके अंदर फिर मैंने मसीह को कबूल किया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे, क्या, कौन कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपकी जिंदगी को जी, बदल दिया? वो एक औरत के अंदर एक बदरू थी, एक लड़के और लड़की में। हम डेयरी में छत के ऊपर इबादत कर रहे थे और फादर जी खंजरी के साथ नाच रहे थे। अच्छा हाँ, अब देख लो कैसा है जी। वो नाच कर खुदा की बहुत बड़ा प्रस्ताव है वो। जी वो उसने नाच के खुदा की सताइश वो कर रहा था, और जब करते करते दोनों से बदरू हो गई। मैं कह रहा हूँ फिर क्या बात थी कि फिर लोगों का फिर हजूम, हाँ क्योंकि कहते लोग कि अंदर जी ये इतनी बड़ी नेमत जी और ये, और फिर उसके बाद फिर लोगों ने फिर आपको हमारे लोगों का पता ही है, फिर वो इससे हमारा मान मजबूत हुआ। वाह, जब हमारा मान मजबूत है, मेरा फादर जी खुदा पर ईमान मजबूत है ना, आमीन। हमारा ईमान खुदा पर बहुत मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। कि खुदा जो है ना ये खुला बांटता है, किसी को चुन चुन के नहीं देता। क्या बात है, प्रेज द छटा लॉर्ड, मारता है, खुला। हालेलुया हालेलुया, ठीक है ना, आमीन। यो नहीं देखता ये आमीन। बड़ा है, ये पढ़ा है, नहीं, या बिल्कुल भी कौन है, ये अनपढ़ है, ये नहीं, खुला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक सेमिनार हुआ, एक माल्टा से एक फादर एलिजा, ओहो, वो पूरी कलीसियों में जाते हैं, शायद अमेरिका में भी जाते हैं, पूरी कलीस, उनको टाइम नहीं मिलता, पेंटिकॉस्टल में सब में जाकर वो रूह पे सरमन देते हैं, पाक रूह के ऊपर। आपने देखा जी जी तो वो जब वो सरमन दिया ना, तो रूह ने टच किया। 13 मार्च 1988 उधर ही ना सलेन हो गया, रूह ने छुआ, और उसके बाद रूह का बपतिस्मा हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद गैर जुबान ने अपना बहाव शुरू कर दिया। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, बस 1988 से फिर खिदमत शुरू की। जी मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जी मेरे रिश्तेदार बहुत खुश, जी तो क्या कलीसिया के लोग बहुत खुश। जी, फिर हम ये टीम हम पूरे पाकिस्तान में लेके चलते हैं। क्या बात है। देखिए, जब हमारे चर्च के जो अल्टर के ऊपर कोई पास्टर नहीं खड़ा होता, लेकिन वहाँ हिस्कियल सरोज खड़े हुए, जी वहाँ नस्तमल खड़े हुए, जी वहाँ पे अपना लियाकत कैसर साहब खड़े हुए, जी ठीक है, बड़े बड़े पादरियों का हमने इसी चर्च के अंदर दावत दी। वो आए, क्योंकि हमने कहा नहीं, जहाँ खुदा का काम होना है ना, हम रोक नहीं सकते। हो सकता है इनके वसीला से खुदा बरकत देना चाहता है। आमीन आज आमीन, बरकत दिया खुदा ने, हालेलुया। तो उस हिसाब से इतना में चलते चलते आ जाए कि हमने ठहराव नहीं आने दिया। हमें पेंटिकॉस्ट बुलाते हैं, हम इस टीम के साथ जाते हैं। आमीन हमें कैथोलिक बुलाते हैं, जहाँ भी कोई दूर चर्च में, हम वहाँ भी जाते हैं। जी सिस्टर्स बुलाती हैं, हम वहाँ भी जाते हैं। हम जिस चर्च में हमें दावत आती है, हम बिला तफरीक आमीन, हम खुदावंद यसू को पेश करते हालेलुया, हैं, हम कलीसिया को पेश नहीं करते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र ये अदा आज तक करते हैं। खिदमत है। आज आमीन, आपने बुलाया, आपके पास भी इसीलिए हम आए हैं कि हम यसू को, आपके पास यसू, हम यसू को लेकर मनाने आ गए हैं कि यसू एक ही आमीन, है। क्या बात है, क्या तो बात पास्टर है। साहब से भी हो गई है। आमीन जी, जी। आमीन, खुदा उनका वो शुक्र जो- अदा करते हैं। पास्टर जी जो वहाँ कहते हैं, आप कभी मिलते हैं तो बड़े गले लगाते हैं, यार क्या बात है, हम यार बस हो जाती है गलती। पास्टर रहमत साहब, वो बड़े हमारे, वजीर अहमद साहब का बड़ा नाम है पिंडी के अंदर, वो परवेज़ कामरान का उस्ताद है, जी ठीक है। जी तो उसके साथ तो वो आखिर पे जब बीमार हुए तो मैं गया उनको मिलने, तो मैंने कहा दुआ किया था, दुआ करो ब्रदर, आपकी दुआ करके बड़ी शफा मिल रही है, आप मेरी दुआ करो। मैंने साथ ही सिस्टर को वहाँ गिलास फैक्ट्री चौक में ना कोड़ी आते में फ़ोन किया सिस्टर को, मैं सिस्टर इनके पाँव पे बड़ा शुक्री व ज़ख्म है, इसको भी भरना है, इनके लिए दुआ भी करनी है, खुदा बहाल हो के आए। आमीन, फिर मुझे बुलाया, फिर डाइस के ऊपर मुझे कहने लगे आप वो गवाही दो जो मुझे कही थी कि खुदा आपको डाइस पे वापस लाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो बस ये खिदमत है, खुदा ने नेमतें बख्शी हैं कि ये खिदमत जारी और सारी है। हमारी से जानी, माली, इंतज़ामी कोई भी खिदमत हुई बेलौस आमीन, आपके साथ है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दीजिए। हमें सिखाया गया है ऐसे नहीं करना, क्या बात ऐसे है, करना। क्या बात है जी, क्या बात है। खुदावंद भाई ये आपको- सिखाया, ये बच्चे बैठे हैं, बेलौस हम खिदमत करते हैं। हम आमीन। चर्च में जाते हैं, लोग हमें ब्लेसिंग देते हैं, हम उसी चर्च को अपने पास से डाल के उसी चर्च को। आमीन, खुदावंद आपको खुदा- बड़ी ये बरकत दे। खिदमत बहुत ब्लेसिंग मिल रही है आपकी बातें सुन के, कि आप
خدا کیسے آپ کو قدرت سے استعمال کرتا رہا ہے. مطلب جو ہمارے عظیم خادمین جو گزرے ہیں, نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی, پاکستانی بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی آتے رہے ہیں, آپ ان کے پروگرامز ارینج کرتے رہے ہیں, آپ ان کے وسیلہ سے دوسروں تک برکتیں بانٹنے کا وسیلہ بنتے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, بردر ندیم سرور, آپ بھی تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ساتھ. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے, خدا نے آپ کو نعمت دی ہے ساز بجانے کی, آپ ایسے خدا ان کی پرستش کرتے ہیں. تو کیسا وقت خدا کے ساتھ آپ کا گزرا؟ اب آپ نے بینڈ بھی بنایا ہوا ہے, آپ اس بینڈ کا حصہ بھی ہیں, تو آپ بتائیے زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں, کوئی بات ہوئی ہو, اس کو بھی شیئر کیجئے ساتھ. جی اسی طرح 2000 میں نے بیسک طبلہ سیکھنا شروع کیا. جی ٹھیک ہے. بڑے اچھے استاد مجھے مل گئے, تو پاکستان کے نامور استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح چلتے چلتے, ان کا نام کیا ہے, نام بتائیں. جی میرے جو دادا استاد ہیں نا, وہ الطاف حسین عرف تافو. تافو خان صاحب. جی ٹھیک ہے, لاہور والے. ان کے شاگرد ہیں بلو خان. بلو خان. جی ٹھیک ہے. تو میں انہی کا شاگرد ہوں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ٹھیک ہے. تو وہی لڑی چلتی آ رہی, بس اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے چرچ میں بجانا شروع کر دیا. جیسے کہ انکل جی نے بتایا کہ فادر جیمز یہاں پہ ہمارے کیتھیڈرل میں آئے, جی تو ان کے ساتھ میں نے بجانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تقریباً 2 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ڈوک لائی بخش میں پاسٹر رحمت صاحب, ٹھیک ہے. ان کے چرچ میں نے بجایا. ٹھیک ہے. کافی دیر تک بجایا. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں کیتھیڈرل میں واپس آ گیا. تو بھائی سے ملاقات ہوئی, بوٹا بھائی سے, تو پھر کوائر میں سارے ہم اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی دیکھ دیکھ کے ہم نے کہا یار کہ ہمارا اپنا بھی بینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں کسی چیز کی تو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. کی بورڈ والا بھائی بھی, وہ بھی اکٹھے ہی ہم چرچ میں ہوتے تھے. جی. تو اسی طرح ہم نے اپنا بینڈ بنایا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کے بینڈ کا؟ ادونائی دا بینڈ. ادونائی دا بینڈ. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر پریکٹس ہم نے کرنی, چرچ میں کرنی, پھر کبھی بھائی کی طرف, کبھی میری طرف, کبھی دوسرے بھائی کی طرف بیٹھ کے پریکٹس کرنی. پھر آہستہ 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 اوپر اوپر آتے آتے آپ تک پہنچ گئے ہم. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بینڈ بن گیا, ٹھیک ہے, آپ مختلف جگہوں پہ چرچوں میں بجاتے رہے. جی یقینی بات ہے آپ خدا کے لیے بجاتے تھے. جی ٹھیک ہے نا, پرستش ہوتی تھی, خدا کی عبادت ہوتی تھی, خدا کا نام لیا جاتا تھا. تو اس خدا کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا یا ہے, یا کب آپ خدا, دیکھیں شروع سے تو کوئی بھی بچپن سے جی بالکل خدا کے حوالے سے اتنا سیریس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. گریجولی جب وقت ساتھ ساتھ گزرتا ہے, جب آپ تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں, پھر آپ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والے جی بالکل لوگ ہیں. آپ پرستار ہیں, آپ خان صاحب نہیں. بالکل آمین. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. میں خان صاحب اور پرستار, میری اپنی سوچ ہے کہ میں خان صاحب اور پرستار میں فرق سمجھتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہے. تو جو پرستار ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خدا کے ساتھ چلتے بھی ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب جو ہوتے ہیں وہ خان صاحب بھی اپنے خان دکھاتے صاحب ہیں. بھی ہوتے ہیں, وہ بس ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ بتائیے آپ کا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے کب مضبوط ہوا یہ, اور آپ کی خدمت تھوڑا سا اور مزید اس کے حوالے سے بتائیے. جی ایسے ہی بشپ صاحب میں نے شاگردی کی, اور استاد جی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سا سیکھنا چاہتے ہیں, پروفیشنل سیکھنا چاہتے ہیں یا صرف کمرے کی حد تک والا سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی میں نے پروفیشنل سیکھنا ہے, کہ میں دوسروں کے ساتھ بھی بجا سکوں, آمین, چرچ میں بجا سکوں. جی. تو اسی طرح میں نے چرچ میں اسٹارٹ لیا. جی. فادر جیمز شمعون صاحب. جی ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ لیا. تو پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے
साथ साथ ईमान भी मजबूत होता गया Praise the कि चर्च Lord. को नहीं छोड़ना, चर्च जो को नहीं मर्जी हो जाए। आमीन आमीन। तो इसी तरह फिर भाई मिल गए अच्छे, तो एक हमारा बैंड बन गया। आमीन आमीन। ठीक है, तो अब आप जो है वो ये इस बैंड में जो है बाकायदा तौर पर प्रशिश मुख्तलिफ चर्चों में करते हैं या जहाँ कहीं भी लोग आपको जी, बुलाते बिल्कुल। हैं? ठीक है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपकी फैमिली लाइफ कैसी गुजर रही है? आपकी एक बेटी भी है आपने जी, बताया 8 साल की। हाँ जी। ठीक है, तो फैमिली में आप इकट्ठे दुआ भी करते हैं, चर्च हाँ जी। जाते हैं, क्या रूटीन है, कैसा है? सुबह 7 सुबह से तकरीबन 4 मासेस होती हैं हमारे चर्च में। ठीक है तो सुबह फर्स्ट वाली जो होती है 7, जी। तो उसमें सारे घर वाले जाते हैं, बेटी भी उन्हीं के साथ छोटी। तो मैं और मिसेज हम 10 बजे सारे, फिर शाम को सारे बैठ के, जी जब सब घर आ जाते हैं, फिर सारे बैठ के दुआ। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। तो हम आगे मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। जी फरजाना। बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम जाएंगे अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले हम पास्टर साहब की तरफ चलते हैं। पास्टर साहब, आप हमें बताएं, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें कि आप किस तरह खुदावंद में आए, किस तरह आपने खुदावंद को अपना वाकई निजात दहिंदा कबूल किया, और आपको खिदमत कैसे मिली? इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। असल में मैंने बड़े ख्वाब देखे हैं और आज भी ख्वाब मेरा कोई झूठा नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बचपन में ही जो है ना, स्कूल लाइफ से मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना पिक की हैं। और आज ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये भी चीज़ें मैंने देखी हैं और भी बहुत सारी देखी हैं, उनको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले अदवार में जो कुछ होना है उससे मुतल्लिका भी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं ख्वाब में, और ख्वाब कभी मरता नहीं है। जी जी बिल्कुल। और मैंने ख्वाब में पहले जो देखा, मैंने देखा कि मैं किसी कन्वेंशन पे गा रहा हूँ जी और पादरी गुलाम मसीह अब ज़िंदा हैं। मेरे अंदर बड़ा जज्बा था, खुदावंद उनको बरकत दे, बुजुर्ग आमीन। खादम है। आमीन। और मैं स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म में ही, मैं नसीराबाद में एक कन्वेंशन थी और मैंने कहा जी पार साहब मैं आपके साथ जाऊंगा, बच्चा था। जी और उन्होंने कहा बेटा आप साथ नहीं जा सकते, आप पहले यूनिफॉर्म और बैग रख के आए। मैंने कहा नहीं आप चले जाएंगे, जी यानी इतना जज्बा था मुझ में। क्या बात है। मैंने कहा नहीं आप चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटे आप जाएं, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मुझे उन पे बड़ा ट्रस्ट था, अब भी है, लेकिन बड़ा ट्रस्ट था उन पे। मैंने कहा पर साहब आप ना जाना नहीं, आपने बैग छोड़ के आऊँगा। मैं अपने घर पे बैग छोड़ने के लिए चला गया। यूनिफॉर्म मैंने डरते ही नहीं उतारा। मैंने कहा कहीं निकल ना जाएं, क्योंकि बस आई हुई थी ना। सही। तो मैंने कहा चले ना जाएं, तो लिहाजा जो है मुझे पहुंचना है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहनें और भाई जो है वो बैठ रहे थे, मैं भी बैठ गया उस बस में, मुझे भी बैठाया उन्होंने। और उनकी नज़र जो है ना मेरे ऊपर थी, ये नहीं कि, लेकिन मेरी नज़र उन पे ज़्यादा थी कि ये बुज़ुर्ग जो है वो करता क्या है। तो मैं ना उस वक़्त मैंने उनको कहा कि, कहता है आप क्यों आए हैं मेरे ऊपर। उन्होंने पहला सवाल ये किया आप क्यों आए हैं। मैंने कहा मैं तो पर साहब अक्सर गाता हूँ, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी इबादत होती है मैं जाता हूँ और मुझे शौक़ है गाने का, और मैं गीत गाता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिल जाए। जी सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप बहुत अच्छे परस्तार भी हैं। पासबानी खिदमत के साथ साथ आप प्रस्तिश भी बहुत अच्छी करते हैं। बस हाँ ये तो समझे कि रहमत हो गई है। जी और मैंने उस्तादों को देखकर अभी जो बात की है ना, वो क्योंकि ये प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के शागिर्दियत में ये प्रोग्राम है, और मैं इसलिए डॉक्टर साहब का जिक्र जो है वो हतमी था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी। और उस्ताद बहुत सारे हुए म्यूज़िक में भी। मैं जो पहले मेरे उस्ताद थे वो उस्ताद शाहिद थे, जिन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और मुझे सिखाया। और फिर मैं क्वायर में था, और क्वायर में जो है आरफ बज़मी साहब लीड करते थे, मकसूद नज़र साहब थे जी यूपीएफ क्वायर थी, उसमें मैं रहा और काफ़ी साल जो है ना इन्होंने ये खिदमत की, और मैं उस क्वायर में था। अब भी पिक्चर्स जो हैं उनके पास, उनके रिकॉर्ड में मौजूद हैं।
اور پھر جو ہے مجھے بزمی صاحب نے کسی دور میں یہ کہا، عرب بزمی صاحب کی بات کر رہا ہوں، استادوں میں وہ شامل ہے، جی استاد بالکل ہیں۔ بالکل بالکل انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں پادری صاحب، اس وقت میں پادری بن چکا تھا، تو میں چاہتا ہوں پادری صاحب جس طرح سے مقصود صاحب کا جو ہے نا وہ ہارمونیم ہے، میں آپ کو وہ کرواؤں اور وہ چیزیں آپ سیکھیں۔ لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ استاد کو دیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو استاد کی رسپیکٹ ہی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے استادوں میں ہیں جب بھی ہم ملتے ہیں، جو کہ بے ملتے ہیں۔ شک بے شک بے شک، تو یہ بلیسنگ ہے، مقصود نظر صاحب سے میں نے بہت کچھ پک کیا ہے۔ کیا بات، اور میں حارث بزمی بہت اچھا گاتے ہیں، بے شک بے شک، اور میں نے اپنے چرچ میں ان کو جو ہے نا وہ ورشپ کے لیے بلایا، حارث بزمی کو، تو وہ اپنی نا شروع میں انہوں نے نا ایک بات کی جو میرے گما کے اندر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں شکر گزار ہوں جاوید طالب صاحب کا، پادری صاحب کا، جی میں نے ان سے سیکھا ہے جیسے میں نے دوسروں سے سیکھا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو پک کیا، پہلے انہوں نے یہ گا ان کے نانا کے ساتھ میری اچھی تھی، کیا وہ گاتے تھے، جی اور بھائی یوسف لوگ جو ہیں ان کے گھروں پہ میں اکثر جاتا تھا جی گانے کے لیے، اکثر ہماری ملاقات ہوتی رہی ہے، ہے بالکل فرانس کالونی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا میں مختلف چرچز میں جاتا تھا، اور مجھے کوئی نہیں تھا کہ کوئی کیتھولک ہے، پریسبیٹیرین ہے، پینتی کوسٹل ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جہاں پہ بھی عبادت ہوتی تھی میں جاتا تھا، اور مجھے یہ شوق بھی تھا اور میں یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ میرے وسیلے سے لوگ برکت پائیں۔ آمین، تو میں نے گانا شروع کیا، تو جو ہے نا وہ یہ بچہ تھا اس وقت، حارث بزمی، جی تو یہ بھی ہمارے پاس بیٹھتا تھا، اور اس کے نانا جی کرتے تھے، جتنا بھی کرتے تھے، نعمت ان کے پاس تھی گانے کی، اور ہارمونیم انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو میں صرف ہارمونیم کے چکروں میں ان کے پاس عبادت کے لیے جاتا تھا کہ میں چلے ہارمونیم بجاؤں گا اور جو ہے نا کچھ کروں گا۔ تو یہ بچہ جو حارث بزمی اب استاد ہے، ایک مقام ہے اس کا، بڑی نعمت دیا۔ تو یہ دیکھتا پک کرنا اس نے کہ یہ جاوید طالب بجا رہا ہے، تو یہ نعمت اسی طرح سے بڑھتی بڑھتی، خداوند کا شکر ہے۔ اب اتنی تو گہرائی میں نہیں کہہ سکتا، تو میں تو سمجھ لیں کہ ایک پانی کا طبقہ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ خدا برکت۔ اور پھر جو ہے وہ خداوند نے مجھے جو ہے وہ اس مقام پہ بھیجا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ مجھے شاگرد کی زبان دی، کیا بات ہے، کیا بات، ڈسائپلز آف کرائسٹ، مجھے شاگرد کی زبان دی ہے۔ اور یہ جو یسایہ یہ بات جو کر رہے ہیں نا، مجھے شاگرد کی زبان دی ہے، جی اور یہ بڑے ایکسپیرینس کی بات ہے۔ آمین، اور بائبل میں لکھا ہے استاد سے شاگرد کبھی بڑا نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، بالکل شاگرد کچھ بھی ہو جائے ایسا ہی ہے، لیکن وہ استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ نہ ہی ہونی چاہیے، آپ نے استاد کی، آپ جس جگہ پر بھی ہیں اپنے استاد کی رسپیکٹ کریں۔ آمین، اور میں نے آج تک میں نے جو میرے اس اعتبار سے میوزیکل استاد ہیں، میں نے آج تک جو ہے وہ ان کے سامنے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا کہ میں گاؤں اور آپ، میرا یہ مطلب نہیں ہے خدا کا پاک روح استعمال کرے، وہ ایک فرق بات وہ ہے، ایک الگ لیکن بات میں ہے، رسپیکٹ دیتا ہوں جی ہر اعتبار سے، ان کو استادوں کو رسپیکٹ دیتا دینی ہوں۔ چاہیے، بالکل، اور پھر جو ہے وہ یہ جو میرا اسپرچل وے ہے، جو بیبلیکل وے ہے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی بات کی گئی ہے، میں ان کی خدمت سے بہت ڈیپ واقف ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ہاتھوں میں سیکھا ہے، بے شک، اور ڈیپ واقف ہوں، بے شک، اور وہ کلام کی بات، کلام کے خادم ہیں، اور مقدسہ مریم کی فضیلت کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ان پہ اخیر ہے۔ کیا بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا ہے مقدسہ مریم کی فضیلت کو بیان کرنا، اور مہا ہستی ہے مقدسہ مریم ہوئی ہے اس دنیا میں۔ اور پھر میں یہ بھی بشپ صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ پینتی کوسٹل تھی، نزول روح القدس ہوا ہے، ایبسولوٹلی، ہاں، پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے، 120 کی جماعت میں مقدسہ مریم شامل تھی۔ آمین، اور خدا معاف کرے، ہم اتنی مہا ہستی اور مقدسہ مریم سے متعلقہ کسی کو کوئی اس طرح کی بات کرنے کی جرت نہیں کرنے دیں گے، آمین۔ بے شک، اور باقاعدہ ہم مقدسہ مریم کی بہت زیادہ فضیلت کرتے ہیں، آمین، اور وہ ایک اعلیٰ ترین ہستی ہیں، بے شک، اس دنیا میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اور اسی لیے تو اس مقدس خاتون نے یہ کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے، ہاں، یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا ہے شاگردوں کو، جب ایسا ہی ہے، وہ تھے شادی میں تھے، انہوں نے کہا شاگردوں کو مخاطب، ہاں جی، یہ کہا جو کچھ یہ تم سے کہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔
اور یہ مقدسہ مریم بھی جانتی ہے کہ یہ ہستی کون ہے جو میرے بطن اطہر کے اندر تھی. اس کو علم تھا کلام میرے اندر. 9 مہینے جس نے کلام کو اپنی زندگی میں اپنے بطن کے اندر رکھا ہے, کلمہ خدا کو رکھا ہے, وہ عام ہستی ہے ہی نہیں ہے. اور ہاں جی بالکل, میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں, ہمارے بزرگ خادم ڈاکٹر حزقیل سروش اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے ہیں, انہوں نے پادری سلامت مسیح کا جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سرمن دیتے ہوئے انہوں نے بڑی واضح بات کی. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے جب میں جاؤں گا آسمان پر جاؤں گا تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا, میں مقدسہ مریم کے پاس جاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور یہ پوچھوں گا کہ بتا جس بچے کو آپ نے 9 مہینے اپنے بطن اطہر کے اندر رکھا وہ ہستی کیا تھی. کیا بات. پھر میں پوچھوں گا کہ جب وہ 12 برس کی عمر میں جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے فقیہوں اور عالموں سے تو کیا ہستی تھی. انہوں نے فرمایا جب میں پھر ان سے یہ کہوں گا کہ جب انہیں ظالم لے کر جا رہے تھے تو وہ کیا ہستی تھی آپ کے سامنے, آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا بیت رہا تھا, کیا لمحات تھے. انہوں نے کہا جب وہ گرتے تھے اور کبھی اٹھتے تھے اور پھر کوڑے لگائے گئے, اس سے پہلے ان کو صلیبی سفر چل رہا ہے, گلگتہ کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ منظر آپ کی لائف میں کیسا منظر تھا. اور جب آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کی پسلیوں میں نیزہ یا بالا مارا گیا, جب خون اور پانی یک ٹائم بہ نکلا تو کیا بیت رہی تھی آپ کے اوپر. اور جب صلیب کے اوپر کوئی شاگرد موجود نہیں تھا اور سوائے آپ کے وہاں پر آپ تھیں صلیب کے پاس, اور جو درد جو کرب سہ رہی تھی, وہ ماں کی ممتا جو آپ میں تھی وہ کیسی تھی, وہ منظر کیا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو شاگردیت کا ہے, اور شاگرد ہونا صرف کافی نہیں ہے, شاگرد ہو کے قائم رہنا کافی. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو پرویز کامران صاحب کے ذریعے آپ. جی بالکل, اور میں فالوور ہوں, اور یہ کبھی بھی میری روح سے بات ختم نہیں ہو سکتی. آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کلام کے خادم ہیں اور مجھے ان کے وسیلے سے برکت ملی ہے. آمین. اور میں نے ان سے بے شک اتنا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں اتنا ٹائم گزرا اور بہت ساری چیزوں کو میں نے سیکھا ہے, اور میں نے ان کے وسیلے سے میں بلیسفل ہوا ہوں. اور خدا کے فضل سے میں زندگی بھر میں بھی نہیں بھول سکتا, اور نہ کبھی بھی کسی سٹیج پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے کچھ کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. آمین آمین. تو ان کے ساتھ ہی ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی طرف چلتے ہیں, پرستار بوٹا مسیح. تو بھائی آپ ہمیں اپنی لائف کی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, کس طرح آپ خداوند میں مضبوط ہوئے, کس طرح آپ نے خداوند کو واقعی اپنا نجات. سسٹر جی, اس طرح کہ ہوشانہ بینڈ جو ہے جی ظفر بھائی کا, جی تو ان کے ساتھ ایک ایونٹ تھا, بہت بڑا ایونٹ تھا جی, تو ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا بھی موقع ملا. خوشی محسوس ہوئی کہ مطلب ہم ایک کوائر سے ایک بینڈ کے ساتھ پرفارم کریں گے. تو جب ظفر بھائی نے سنا تو کہتے ہیں یار کچھ بات ہے ان لڑکوں میں, کیونکہ میں کیتھلک میں جتنے بھی فادرس یہاں پہ رہ کے گئے ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ یار آپ کی آواز بہت اچھی ہے, خداوند آپ کو برکت دے. تو وہ جا کے بتاتے تھے ادھر. جی. اور مجھے فادر سرفراز سائمن ہے ابھی ڈبل روڈ پیرش پہ نا, جی, تو انہوں نے بھی مجھے ان کو جا کے بھی انہوں نے کہا جی ادھر 2 لڑکے ہیں بہت اچھا گاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا ایک تو بوٹا ہوگا, اور پھر مجھے کہتے ہیں وہ بھائی ظفر بھی تیری بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. اور کچھ گیت ایسے تھے جو ان کو ہم نے پیٹرن دیا تھا بشپ جی نے, تو وہ ان کو نہیں آتے تھے. پھر مجھے کہتے ہیں نہیں آپ نے اٹھانا ہے, میں نے صرف آپ کے ساتھ لپسنگ کرنی ہے. تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ خداوند نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھے ظفر بھائی جو مطلب ایک پیک پہ کام کر رہے ہیں ابھی, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ گاؤں گا. تو بس ان کے ساتھ کام کیا. پھر ہمارے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو کیوں نہ ہم اپنا بھی ایک بینڈ اسٹیبلش کریں. اور پھر ہم نے آپس میں میٹنگ کی, پھر نام رکھا, اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کیے. اور اب شکر ہے خداوند کا کہ 5,000 10,000 کراؤڈ بھی ہو تو ہمیں کسی بات کا فکر نہیں ہوتی, خداوند کام لیتا ہے ہم سے. جی, تو بس اس طرح خداوند استعمال کر رہے ہیں, اور ایسے خداوند نے دل میں بات ڈالی تھی. تو اب کوشش ہے کہ بس جہاں تک خداوند لے کے جانا چاہتا ہے وہ ہمیں استعمال کرے.
آمین آمین. تو ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی گواہیاں سنی اور مجھے امید ہے کہ ہم سب نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں اپنے سب مہمانوں کا کہ وہ ہمارے شو میں آئے. تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ہم بشپ صاحب کی طرف چلتے ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں خدا کے خادم جو ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر اسحاق صاحب, آپ کوئی پیغام, کوئی میسج ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہوں, پلیز آپ شیئر کیجئے بائبل مقدس میں سے تاکہ لوگوں کو برکت مل سکے. تھینک یو بشپ صاحب, جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ میسج میں لا رہا تھا لیکن وہ پاک روح نے پہلے ہی بھیج دیا ہے. آمین, آپ کے وسیلے سے میں نے سن لیا ہے. ہاللویہ, آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے ہم. آمین, آپ کو بہت برکت دے. آمین آمین آمین. آج جب ہوتا ہے نا پھر ایک شاعر بانی ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ کر جاتے ہیں. تو شاعر بانی پہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بالا خانہ میں آتے ہیں, اور اس بالا خانہ کے اندر میں نے جس کی تاریخ میں نے روم سے پڑھی ہے, تو اس میں کہا ہے کہ جو اس کو جس نے گھڑا اٹھایا ہوا تھا نا, وہ ایک ایسا فرقہ تھا کہ جو کموارا ہی جاتا تھا اور خدا کی وہ شادی نہیں کرتے تھے, اس لیے عورتیں پانی بھرنے جاتی تھیں, مرد نہیں جاتے تھے. وہ دیکھ لو بالا خانہ کی ساری اسی نے تیار کیا تھا کیونکہ اس گھر کے اندر عورتیں نہیں تھیں. ٹھیک, جب وہ وہاں بیٹھے اور عید فصح کا ٹائم آیا اور آخری وہ فصح کھانے لگے, اور مجھے بہت شوق تھا یا اشتیاق تھا یا مشتاق تھا کہ تمہارے ساتھ آخری فصح میں کھاؤں. تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف روٹی اور مے نہیں تھی, وہاں کھیر تھی, وہاں کڑوی ترکاری تھی, وہاں فطیری روٹی تھی, اور وہاں مچھلی تھی, اور برا تھا, اور بہت سارا, جیسے وہ آپ کے مہمان دیتے ہیں ٹیبل بھر دیتے ہیں آپ. جب یہ سب کچھ, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پسندیدہ غذا کیا تھی؟ مچھلی. اور مسیحوں کا پہلا نشان صلیب نہیں تھا, کیا تھا؟ مچھلی. جب کسی گھر پہ مچھلی بنی ہوتی ہے کہ یہ مسیحوں کا گھر ہے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اب پھر خداوند یسوع مسیح نے میں کا کپ اٹھایا, اور وہ فطیری روٹی جو بنتی تھی, آج بھی پٹھان وہ بناتے ہیں, اتنی موٹی ہوتی ہے اور اس کا گھیرا ہوتا ہے, وہ روٹی بنی اسرائیل کے پاس ہوتی تھی اور وہ خاندان بناتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے دونوں چیزوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا. روٹی جب بیج بویا جاتا ہے تو ایک دانہ بوتے ہیں اور ایک پودا نکلتا ہے, اس کے ایک بالی ہوتی ہے, بالی کے اندر کہتے ہیں 35 سے 40 دانے, جو انوائرمنٹ کے جو سائنسدان ہیں وہ بتاتے ہیں, کیونکہ کٹھے جب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یونٹی. یونٹی کی علامت ہے یہ بالی, اور خداوند یسوع مسیح یونٹی کا بانی. ہاللیلویہ. جب بانی تو اس نے کہا کہ جب یہ دانہ, یسوع مسیح نے کہا جب یہ دانہ پسے گا, یہ دانہ نہیں رہے گا بلکہ آٹا بن جائے گا. جب آٹے سے روٹی بنے گی, دانہ نہیں بنے گا. یسوع مسیح جب میں صلیب پر پس جاؤں گا تو پھر دنیا کی شفا بن جاؤں گا. ہاللیلویہ. جب اس نے انگور لیے, انگور کا شیرہ اس نے اٹھایا, اور کبھی آپ نے دیکھا کہ انگور اکیلا نہیں لگتا, انگور گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے. اس نے کہا جب یہ کولوں میں روندا جائے گا تو یہ اپنی شناخت کھو دے گا. جب شناخت اس کی کھو دے گی تو وہاں سے پھر رس نکلے گا میں کا, اور بس وہ لوگ پئیں گے. اسی طرح میں کوڑوں کی مار سے, میں کانٹوں کے تاج سے, لوگوں کے تھوکنے سے میں پس جاؤں گا, میں کولوں کی طرح روندا جاؤں گا, اور تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی اور شفا بن جاؤں. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یہ تھا روٹی اور میں کو لینے کا تھیم. خدا آج سارے پروگرام کو اسی وسیلہ سے بہت بہت برکت بخشے. آمین. آمین. خدا ان کا بڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں اس سارے اچھے پروگرام کے لیے, اچھی باتوں کے لیے جو خدا کے لوگوں نے شیئر کی, گواہیاں شیئر کی, بہت کچھ شیئر کیا. میرا ایمان ہے آپ نے برکت پائی ہوگی. اور یہیں پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میرے عزیزوں, خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں سارے خادموں کے لیے. آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میرا ایمان ہے کہ
خدا کے لوگوں نے آپ کو سنا اور برکت پائی ہوگی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی, پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, دوبارہ اسی پروگرام میں ڈسائپلز آف کرائسٹ میں, اور اسی چینل کے اوپر گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے اوپر. دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. آمین.